बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और एक इंतहाई खौफनाक डेवलपमेंट होने वाली है, बल्कि आप यूँ समझिए कि हो चुकी है। और इस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। और थंबनेल पर जिस तरह आपने देखा है कि इसी के साथ साथ पाकिस्तान में एक इंतहाई हसास अदारे के एक सीनियर अफसर और उनके साथी को खानेवाल में शहीद किया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। ये वाक़या भी आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि किसी भी मुल्क की सलामती के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है, यानी दिफा की जो पहली आप समझ लें कि लाइन जो होती है, वो उस मुल्क की खुफिया एजेंसियां होती हैं। और खुफिया एजेंसी इसीलिए कहा जाता है कि वो आम तौर पर आम लोगों की नज़रों से, यहाँ तक कि दुश्मनों की नज़रों से भी ओझल रहती हैं, या उनके अहलकार ओझल रहते हैं, और उन्हें ओझल ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुफिया इदारों के जो सरबराह हैं या उनके जो अहलकार हैं वो लोगों से अपना तारुफ करवाते फिरें कि जी मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ एजेंसी से है, रोब झाड़ने के लिए किसी भी वजह से उनको एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस पर मैं बात करूंगा कि ये खौफनाक डेवलपमेंट क्या होने जा रही है या हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ये जो खानेवाल में एक खुफिया, इसी तरह हमारी जो एक इंतहाई हसास एजेंसी है या इदारा है, उसके एक सीनियर ऑफिसर नवीद सादिक उनका नाम है, और उनके साथी इंस्पेक्टर कहा जा रहा है लेकिन नासिर उनका नाम बताया गया है, वो दोनों खानेवाल में शहीद कर दिए गए। ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं और देख रहे हैं कि इन तस्वीर में दो लाशें आपको सड़क पर पड़ी नज़र आ रही हैं, और दिन दहाड़े ये कत्ल किया गया। नामालूम दहशत गर्दों की फायरिंग से दोनों ये ऑफिसर्स शहीद हो गए। और बताया ये जाता है कि ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के लिए काम कर रहे थे, यानी CTD पंजाब के ये अफसरान थे। ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है, इंतहाई संगीन सूरत हाल इसलिए कि आम तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, एहलकार होते हैं, उनका सिवाय पुलिस या आला खुफिया इदारों के लोगों के किसी और को इल्म नहीं होता कि ये इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये गाड़ियाँ भी इस तरह की इस्तेमाल करते हैं जो कि जिन पर पुलिस या CTD नहीं लिखा होता, ये वर्दी में नहीं होते, ये सिविल कपड़ों में होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि इनकी बाकायदा रैकी की गई और रैकी के बाद जो है वो इनको निशाना बनाया गया। बहरहाल ये एक इंतहाई संगीन मामला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और इसके हालात पर अपना खुसूसी करम करे, आमीन। जो मामला है खौफनाक, जैसे मैंने कहा है कि अब पाकिस्तान के खुफिया इदारों या हसास इदारों के अफसरान की जो जंग है वो बरतानिया या लंदन में पहुंच चुकी है। जी हाँ, वो जंग ऐसे वहाँ पर पहुंची है कि अब पाकिस्तान की जो ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की प्रीमियर सबसे ज़बरदस्त किस्म की खुफिया एजेंसी या इदारा है, उसके एक सीनियर ऑफिसर ने लंदन की एक अदालत में, बल्कि हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। और ये मुकदमा दर्ज करवाया है या केस किया है अपने ही अदारे के एक साबिक ऑफिसर जो कि रिटायर्ड मेजर हैं, जिनके बारे में गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो में मैंने इजहार ख्याल किया था। उनका नाम है मेजर आदिल राजा। और इतलात ये हैं कि वो जब से वहाँ पर गए हैं वो अपने ही इदारे के अफसरान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद
دونوں کے خلاف ایسے سنگین الزامات لگائے جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وومنائزنگ کے، یعنی اس وومنائزنگ کو اب میں کیا کہوں، یعنی عورتوں کے حوالے سے الزامات لگائے کہ ان کے تقریباً 4 پاکستانی اداکاراؤں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جن کی ویڈیوز بھی بنائی گئیں اور ویڈیوز محفوظ ہیں، اور اس کے بعد ان اداکاراؤں نے اس پر احتجاج کیا۔ ایک اداکارہ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ تو برطانیہ کی شہری ہے، وہ اس پر ان کے خلاف مقدمہ کرے گی۔ یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، انہوں نے تواتر کے ساتھ ایک سینئر ISI کے ایک سینئر آفیسر کے خلاف یہ الزامات لگائے، اور انہوں نے بالآخر لندن کی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مقدمے کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، ظاہر ہے میجر عادل راجہ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، یقیناً ان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ حد عزت کا دعویٰ ہے، زیادہ سے زیادہ ان پر 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ جرمانہ کہاں سے ادا کریں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل ہے۔ 5-8 ہزار 10 ہزار ڈالر ان کو یوٹیوب سے آمدن ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے ذرائع بھی ہیں، مبینہ ذرائع ہیں، جن کی وجہ سے ان کی آمدن میں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حال ہی میں انہوں نے عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان سے بھی ملاقات کر رکھی ہے، اور اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر عام ہیں، آپ بھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یقیناً ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ ان کو جمائمہ گولڈ سمتھ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور جمائمہ کا جو حلقہ احباب ہے نہ صرف برطانیہ یا لندن بلکہ پوری دنیا میں اس کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہوگی۔ سپورٹ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے مالی سپورٹ بھی حاصل ہو سکتا ہے ان کے زیادہ سے زیادہ فالورز بڑھائے جا رہے ہوں سوشل میڈیا پر، تاکہ ان کی آمدن بالواسطہ طور پر بڑھتی رہے، تاکہ ان کو کوئی کسی قسم کے مالی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ جب ان کے خلاف یہ مقدمہ فائل کیا گیا لندن کی ہائی کورٹ میں، تو ان کے لیے اب آپ اندازہ کیجئے کہ لندن میں یہ حال ہی میں وہاں پر گئے ہیں اپریل میں، اور ان کو ایک بیرسٹر کی خدمات بھی حاصل ہو چکی ہیں، اور یہ بیرسٹر جو ہیں ان کا تعلق، ان کا جو ماضی کا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے وہاں پر مقدمات لڑتے رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ مفت میں یہ مقدمات لڑتے ہیں یا اپنی خدمات پیش کرتے ہیں یا اس کے لیے معاوضہ لیتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بیرسٹر صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مہتاب نام ہے ان کا، وہ حال ہی میں انہوں نے ایک صاحب جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں ہوئی اور مریم نواز نے یہ سازش تیار کی، نواز شریف کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا، اور اس الزام لگانے کے بعد انہوں نے بھی اپنے کلائنٹ کے بیہاف پر اسکاٹ لینڈ یارڈ یعنی برطانیہ کی پولیس کو یہ شکایت دی کہ جناب دونوں کو گرفتار کیا جائے کہ یہ قتل میں ملوث ہیں۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہیں آن بیہاف آف PTI وہ کرتے رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کیس لڑا جائے گا عدالت کے اندر، تو ظاہر ہے اپنے دفاع میں وہ جو ریٹائرڈ میجر ہیں وہ بہت کچھ کہیں گے، اور کہیں گے کہ جناب فلاں فلاں چیز لائی جائے۔ تو ظاہر ہے عدالت جو سرونگ آفیسر ہیں، یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بریگیڈیئر رینک کے جو آفیسر ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے لندن میں، اب ان کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سرونگ بریگیڈیئر نے، ISI کے سرونگ بریگیڈیئر نے، یعنی حاضر سروس بریگیڈیئر نے کسی غیر ملکی عدالت میں اس طرح کا انفرادی کیس درج کروایا ہو۔ یقیناً انہوں نے اپنے ادارے سے اس کی اجازت لی ہوگی، بغیر اجازت کے تو وہ کیس درج کروا نہیں سکتے، یہاں تک کہ ایون پاکستان میں بھی اگر وہ کوئی مقدمہ کرنا چاہیں تو وہ بغیر اپنے ادارے کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، لہذا ان کو ادارے نے اجازت دی ہوگی۔ میرا جو خدشہ یا میرے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر جب عدالت یہ کہے گی کچھ ایسے
ڈاکومنٹس ان سے طلب کیے جا سکتے ہیں ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے یا ان کو اپنے دفاع کے لیے کہ آپ یہ ساری چیزیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان پر الزامات کیا تھے. الزامات یہ تھے کہ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کی اور پنجاب میں جو ہونے والے جو ضمنی انتخابات تھے وہ جو ستمبر میں ہوئے تھے اس میں انہوں نے جو ہے وہ دھاندلی کی، انتخابات کے نتائج کو مینج کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر وہ بیٹھ گئے اور ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے پر ان کو مجبور کرتے رہے، اور وہ جو پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی ہیں یا امیدوار ہیں یا رہنما ہیں ان کو ہراساں کرتے رہے. یہ اس طرح کے الزامات ہیں. اب ظاہر ہے ان کو الزامات ثابت کرنا ہوں گے جنہوں نے لگائے ہیں، جس میجر نے یہ الزامات لگائے ہیں برطانیہ کی عدالت میں، اور ان کو اپنے دفاع میں کہ جناب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے بالفاظ دیگر ظاہر ہے، اور ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن برطانیہ کی عدالت کچھ ایسے ڈاکومنٹس مانگ سکتی ہے، کچھ ایسے شواہد مانگ سکتی ہے، کچھ ایسی چیزیں دستاویزات طلب کر سکتی ہے جو کہ برطانیہ کی عدالت میں جمع کروانا شاید پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، آئی ایس آئی کے مفاد میں نہ ہو، افواج پاکستان کے مفاد میں نہ ہو. کہ اس سے ظاہر ہے جب برطانیہ کی عدالت میں مقدمہ چلے گا تو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کی وہاں پر رپورٹنگ بھی ہوگی. پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ کسی کو منع کر سکیں کہ جناب یہ چیز چھاپنی ہے، یہ نہیں چھاپنی، یہ ٹی وی پر آنی ہے، یہ نہیں آنی. وہاں تو عدلیہ بھی آزاد ہے، صحافت بھی آزاد ہے، صحافی بھی آزاد ہیں، آزادی اظہار رائے ہے. لیکن ایک مخصوص حد تک ایسا بھی تو نہیں کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر آپ جس کی مرضی چاہے پگڑی چال دیں، جس اداکارہ کا نام جس کے مرضی ساتھ جوڑ دیں. بات اداکاراؤں کی ہو رہی تھی تو اب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے بھی گزشتہ روز اپنے ایک انٹرویو میں ان اداکاراؤں پر ایک قسم کا الزام ثابت کر دیا ہے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ اللہ نے انصاف کیا ہے. وہ لوگ جو مجھ پر الزامات لگاتے تھے، میری آڈیوز جاری کرتے تھے، دیکھیں ان سب کے بھی 4 خواتین کے ساتھ سکینڈل سامنے آ گیا. یعنی انڈائریکٹلی عمران خان یہ مان چکے ہیں کہ واقعی ان 4 اداکاراؤں کے ہمارے ان 2 سابق اعلیٰ ترین فوجی افسران کے ساتھ رہے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ساکھ کے لیے، یعنی ہم اپنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ بیرون ممالک جا کر ان کے کورس میں جو ہم اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک سرونگ آفیسر ورسز ایک فارمر آفیسر آف دی سیم انسٹیٹیوشن دیٹ از آرمی. یعنی اب بریگیڈیئر نے دعویٰ کر دیا ہے ایک سابق میجر پر، وہ ہارے یا جیتے میرے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی یا انٹیلیجنس ادارے اب دنیا کی نظروں میں آ جائیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کام کرتے ہیں، ان پر کیا الزامات لگائے جاتے ہیں. اور الزام لگانے والا بھی کون؟ ایک سابق فوجی. چاہیے تو یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی پاکستان حوالگی کا وہاں پر بندوبست کیا جائے، جو کہ یقیناً مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ وہاں کے برطانیہ کے ریزیڈنٹ ہیں. سننے میں آیا کہ ان کی اہلیہ وہاں کی شہری ہیں. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو افسر ریٹائر ہوتا ہے پاکستان سے، حلال کا کمایا ہو حرام کا کمایا ہو، جب وہ باہر چلا جاتا ہے پتہ چلتا ہے جناب کہ وہ تو وہاں کا ریزیڈنٹ ہے اور اس کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی برطانیہ میں قوانین اتنے مستحکم اور مضبوط اور آزاد ہیں کہ وہ اس طرح کی حوالگی کے کسی بھی مقدمے کو خاطر میں نہیں لاتے. بہرحال ہماری بحیثیت قوم یہ ایک بدقسمتی ضرور ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.